बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। और साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ ने अपने सियासी मुखालफिन को एक बार फिर चैलेंज कर दिया है। नवाज शरीफ एक बार फिर सियासी मैदान में उतर आए हैं और पार्टी की कमान अब उन्होंने खुद संभाल ली है। नवाज शरीफ ने एक तवील अरसे के बाद अपने वर्करों, वोटर, सपोर्टर के साथ बराह रास्त गुफ्तगू शुरू कर दी है। पार्टी अहदेदारों के साथ नवाज शरीफ ने बराह रास्त राब्ते शुरू कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी की सतह पर तंजीम नौ का आगाज कर दिया है, जिससे नवाज शरीफ ने खिताब किया। अब साबिक़ वज़ीर आज़म का अपने पार्टी वर्कर के साथ और डिविजनल सतह पर जो लोग थे, यानी बहावल नगर के डिवीजन के लोगों के साथ नवाज शरीफ ने बराह रास्त वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। तो उन्होंने अपने मुखालफिन को एक जबरदस्त पैगाम दिया। नवाज शरीफ ने अपने खिताब का आगाज एक शेर से किया कि इसे हादसात न समझे कि अभी पस्त हूं मैं, शिकस्ता हो के भी नाकाबिले शिकस्त हूं मैं। तो नवाज शरीफ ने अपने नाकाबिले शिकस्त होने का ऐलान करके उन कुव्वतों को चैलेंज कर दिया है जो ये समझती थी या समझती है कि उन्होंने नवाज शरीफ की सियासत को ख़त्म कर दिया है या नवाज शरीफ को सियासत के मैदान से बाहर निकाल दिया है। अहम बात यह थी कि जब ये इजलास शुरू हुआ तो पार्टी के कारकुनों ने खड़े होकर नवाज शरीफ का न सिर्फ इस्तकबाल किया बल्कि वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लगाए, जिसका मतलब ये है कि नून लीग अगर दोबारा इक़्तिदार में आती है तो नवाज शरीफ एक बार फिर वजीर आजम बनने के कैंडिडेट हैं। अभी पिछले दिनों ये बड़ी तेजी से खबरें गर्दिश कर रही थी कि नून लीग जब दोबारा कम बैक करेगी या इक़्तिदार में आएगी तो शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के लिए उनको उम्मीदवार होंगे। इससे पहले मरियम नवाज का नाम भी वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल था या लिया जाता था। तो अब लगता ही है कि नून लीग के अंदर कम से कम 3 लोग वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन खुद पार्टी के कायद नवाज शरीफ जो है वो सबसे मजबूत इसके उम्मीदवार है। और कारकुनान या उनके जो ओहदेदारान हैं वो भी ये समझते हैं कि नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म होना चाहिए। तो इस बराह रास्त कॉन्टैक्ट की जो पहली चीज सामने आई है वो ये है कि इसमें वज़ारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ को इंडोर्स किया गया। और दूसरी अहम बात, इस इजलास में शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज की गैर हाजिरी थी, बावजूद उसके कि मरियम नवाज ने कहा कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में कोई इख्तलाफ नहीं है, दोनों एक ही हैं। और पिछले 30 साल से क़यादत के अंदर जो इख्तलाफात की खबरें ज़ेरे गर्दिश है वो दुरुस्त नहीं है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है कि नून लीग की क़यादत के अंदर इख्तलाफात की जब भी बात होती है वो बात दुरुस्त साबित नहीं होती। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो दोनों भाई हैं और दोनों एक ही पेज पे है और दोनों की बात एक ही होती है, लेकिन जो उनके हवाले से परसेप्शन मीडिया के अंदर है या उनके जो हमायती या चाहने वाले हैं वो अपने अपने तरीके से उसका इजहार करते रहते हैं। सुनील वैद साहब ने 2 दिन पहले एक प्रोग्राम में कहा था, बल्कि शायद नजम सेठी साहब ने कहा था कि अगर जो अगला उम्मीदवार है वज़ारत उज़्मा का मुस्लिम लीग नून का वो शहबाज शरीफ है, जबकि उससे पहले बहुत से लोग जब मरियम नवाज एहतिजाजी जलसे कर रही थी और तहरीक चला रही थी और मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी कैंपेन को लीड कर रही थी तो उस वक्त उनका नाम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट समझा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि मरियम नवाज ही मुस्लिम लीग नून की वज़ारत उज़्मा के लिए अगली उम्मीदवार होंगी। तो चूँकि अब ये बात किसी हद तक तय हो चुकी है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की तैयारी कर रही है और इस बात को समझते हुए कि मुस्लिम लीग नून दोबारा इक़्तिदार में आ सकती है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत खासी बैकफुट पे जा चुकी है और खास साहब की हुकूमत खासी डगमगाई नजर आती है। पंजाब के जो अभी कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए हैं उसने मुस्लिम लीग नून के अंदर एक नया जोश जो है वो भर दिया है और ये नजर भी आया उस इजलास में जिस इजलास में नवाज शरीफ ने खिताब किया। तो नवाज शरीफ ने अपने खिताब में बहुत सारी चीज़ों को टारगेट किया, लेकिन उनका इस बार जो टारगेट था वो सीधा निशाना उनका खान साहब थे। उन्होंने इमरान खान को हदफ तनकीद बनाया। इससे पहले नवाज शरीफ अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में ये कहा करते थे या उनका जो लुब्बे लुबाब हुआ करता था वो ये था कि उनकी लड़ाई इमरान खान से नहीं है बल्कि उन कुव्वतों से है जो कुव्वतें खान साहब को लेकर आई हैं। खान साहब को नवाज शरीफ सौगात भी कहा करते थे, उससे पहले लाडला का खिताब भी दिया। तो अब
لگتا یوں ہے کہ نون لیگ نے اپنی جو اگلی الیکشن کمپین ہے اس میں سیدھا حکومت کے ساتھ جو ہے ٹکرانے کا یا حکومت کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسی لیے نواز شریف نے کارکنوں سے خطاب کے دوران خان صاحب کے حوالے سے جو پچھلے چند دنوں سے باتیں ہو رہی ہیں، جن میں خان صاحب کے جو بڑے قریبی لوگ ہیں، جن میں حکومت کے ترجمان شہباز گل ہیں، انہوں نے چند روز پہلے کہا تھا کہ خان جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے۔ تو نواز شریف نے آج پھر قوم کو بتایا کہ خان صاحب نے کس کس کو ہاتھ لگایا اور کون کون سی چیز جو ہے وہ سونا بن گئی۔ تو نواز شریف نے کہا کہ خان صاحب نے چینی کو ہاتھ لگایا، یعنی چینی میں ہاتھ ڈالا تو چینی 50 روپے سے 120 روپے فی کلو سونا بن گئی۔ بجلی میں ہاتھ ڈالا تو بجلی 9 روپے فی یونٹ سے 22 روپے فی یونٹ سونا بن گئی۔ گھی کو ہاتھ لگایا تو گھی 150 روپے سے 350 روپے فی کلو سونا بن گیا۔ ڈالر پر ہاتھ رکھا تو ڈالر 100 سے اٹھا اور 170 روپے کا سونا بنا ڈالا۔ تو نواز شریف نے بہت سی چیزوں کے نام لے کر کہا کہ خان صاحب نے جس چیز کو بھی ہاتھ ڈالا وہ آج واقعی سونے کے بھاؤ بک رہی ہیں۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ یہ تو کہتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے تو پرائم منسٹر چور ہوتا ہے، بجلی مہنگی ہو جائے تو وزیر اعظم چور ہے، قرضہ بڑھ جائے تو بھی وزیر اعظم چور ہے۔ اور نواز شریف نے خان صاحب کا وہ وعدہ بھی یاد دلایا جس میں خان صاحب کہا کرتے تھے کہ IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، قرض نہیں لوں گا، اور نواز شریف اس کے جواب میں کہا کہ اب 1 بلین ڈالر کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ تو نواز شریف نے اپنے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ جذبہ بلند کرے تو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہے کہ پاکستان بدل جائے گا اور غاصبوں سے آزاد ہو جائے گا۔ تو نواز شریف کی جو تقریر تھی اور یہ جو اجلاس تھا، یہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایک طویل عرصے کے بعد اپنے لوگوں کے ساتھ دوبارہ انٹریکٹ کیا ہے، اور اس میں وہ لوگ شامل ہوئے ہیں جو خالصاً نواز شریف کیمپ کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، جن میں مریم نواز، پروین رشید، ان کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال، اور اس میں شاہد خان عباسی نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے ہر شخص اس اجلاس میں موجود نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈویژنل سطح پر ہونے والا ایک اجلاس تھا جس میں بہرحال شہباز شریف کے نہ ہونے پہ سوال تو اٹھے گا اور حمزہ شہباز کے شرکت نہ کرنے پہ سوال اٹھے گا، لیکن ممکن یہ ہے جس طرح کہ نون لیگ کہہ رہی ہے یا مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ شہباز شریف اجلاس میں نہیں آئے، دونوں ایک ہی ہیں اور قیادت ایک ہی لائن اینڈ لینتھ پہ کام کر رہی ہے۔ 20 سال ہو گئے ہیں تو یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے، اس پر کان نہیں دھرنے۔ نواز شریف اور شہباز شریف الحمدللہ ایک ہیں، کسی کے اندر جو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، یہ جمہوری جماعت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کھڑا ہو کر قیادت پر سوال اٹھائے گا۔ جب قیادت کی بات آتی ہے تو سب نواز شریف اور شہباز شریف پر متفق ہیں۔ کون کہتا ہے کہ اچھے دن نہیں آئے؟ پیٹرول ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے، ڈالر وہ بھی ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، LNG کی قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، گیس کی قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، بجلی وہ بھی سب سے مہنگی، اور کھانے پینے کے اشیاء وہ تو سب سے زیادہ مہنگی، اور مہنگائی بھی بلند ترین سطح پر ہے، بیرونی قرضے وہ بھی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی یہ گلہ کرے، شکوہ کرے کہ اچھے دن نہیں آئے اور ہم کسی بھی کام میں نمبر 1 نہیں ہیں، تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب اگر چاہتے تو پیٹرول صرف 1 روپیہ مہنگا کرتے، مگر انہوں نے 5 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا، کیونکہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ عوام 5 روپے پر بھی اتنا ہی شور مچائے گی جتنا 1 روپیہ بڑھنے پر مچاتی، کیونکہ اب نہ کوئی ڈی چوک ہے، نہ کوئی قوم کو یہ بتانے والا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ حکومت کے حامی پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر بڑی مثبت اور پازیٹو خبریں چلا رہے ہیں اور پیٹرول مہنگا ہونے کے فضائل بتا رہے ہیں۔ ان فضائل میں سے سب سے بڑے فضائل تو یہ ہے کہ گاڑیاں کم چلیں گی تو فضائی آلودگی کم ہوگی۔ ایک اسد عمر ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پیٹرول مہنگا ہوتا یا میں وزیر خزانہ ہوتا تو پیٹرول مہنگا ہونے پر استعفیٰ دے دیتا۔ ان سے آج کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ پیٹرول مہنگا ہونے پر ریزائن کر دیں گے، لیکن وہ مکر گئے۔ انہوں نے کہا میں نے تو کچھ ایسا کہا ہی نہیں تھا، تو وہ بھی پتلی گلی سے نکل گئے۔ جنوری 2015 اگر کسی کو یاد ہو تو خان صاحب قوم کو بتایا کرتے تھے کہ پیٹرول کی اصل قیمت
58 रुपए फी लीटर होनी चाहिए। यानी जब पेट्रोल 64 रुपए फी लीटर था तो एक कौम डी चौक में नाच नाच कर उसे 41 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा किया करती थी। आज अपोजिशन भी सिर्फ तमाशा देख रही है और दबे लफ्जों में कह रही है, बल्कि दिली दिल में ये कह रही है कि होर चुप हो। यानी अपोजिशन भी आवाम से खास साहब को वोट देने का बदला ले रही है, क्योंकि हाइब्रिड निजाम हुकूमत ने अवाम की जिंदगी का निजाम तबाह करके रख दिया है। अपोजिशन और अवाम की नुमाइंदा तंजीमें सब सत्तू पी कर सो रही है। पिछले 3 साल अगर आप उठा कर देख ले तो कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसने तारीखी महंगाई के खिलाफ कोई मुजाहरा किया हो, कोई हड़ताल की हो, कोई दुकान बंद की हो। तो एक हमारे वज़ीर इत्तलात साहब हैं जिनका अच्छी खबरों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। वो फरमाते हैं कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें खित्ते में सबसे कम है, लोएस्ट है। 3 साल में अगर तेल के कुएं निकल आते तो तेल की कीमत कम होती। अब चूंकि तेल के कुएं निकले नहीं और तेल हमें बाहर से खरीदना है तो कीमत तो बढ़ेगी। तो वो ये भी फरमाते हैं कि असल कामयाबी ये है कि 75% आबादी की आमदन में इजाफा हुआ है। अब पता नहीं है 75% आबादी किस मुल्क में रहती है, अल्लाह जाने। पाकिस्तान की बात हो रही है, वो पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं या किसी और मुल्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक समेत आप कितने सबके अदाद शुमार उठा के देख ले, बहुत से इंटरनेशनल इदारे हैं, उनके आप फिगर्स देख ले। पाकिस्तान के जो माहिरीन मईशत है उन सब के आप जाके ट्विटर अकाउंट चेक कर ले, उनके फिगर देख ले, तो सब ये बताते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत और महंगाई बढ़ी है, उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन अताउल्लाह ईसा हेलवी का गाना वो अब भी हिट है और सब उजरा तर्जमान मिलके ये गा रहे हैं कि अच्छे दिन आए हैं। तो ये तो सीधी सी बात है कि शाह के मुसाहिब शाह की तारीफों के पुल बांधने में मसरूफ है। अब गुज़श्ता 3 माह में स्टेट बैंक की जानिब से रुपए की कदर को मसनूई तौर पर मुस्तहकम रखने के लिए 1.2 अरब डॉलर खुली मंडी में झोंक दिए गए हैं। इसके बावजूद डॉलर नीचे नहीं आया। तो ये वो हुकूमत है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने सब कुछ मसनूई तौर पर स्टेबल कर रखा था और हमने आके ठीक कर दिया। रुपया जो है वो मसनूई तौर पर 100 रुपए पे खड़ा किया हुआ था, हमने आके उसकी कीमत जो है वो उसको खोल दिया, 170 का हो गया। तो अब वो अरबों डॉलर स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं कि किसी तरीके से डॉलर नीचे आ जाए, लेकिन इसके बावजूद डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। आज थोड़ा सा डॉलर 50-60 पैसे नीचे आया, वो भी मजीद पैसा इंजेक्ट करने के बाद। अब नवाज शरीफ के 4 साल दौर में रुपया 113 से गिरकर नीचे 94 रुपये पर लाया गया था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक धरना हुआ और रुपया फिर बढ़ गया, 104 पर चला गया। फिर नवाज शरीफ को जब नाअहल किया गया तो शाहिद खान अब्बासी के दौर हुकूमत में ये 114 पे चला गया। फिर निगरान हुकूमत आई तो ये 123 से 130 पर चला गया। और जब खान साहब आए थे तो उस वक्त डॉलर 123 पर था, अब माशाल्लाह 170 के आसपास है। हालांकि वज़ीर आज़म खुद ही फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में बिजली जो है वो बहुत महंगी हो गई है, बल्कि उनका जुमला एग्जैक्ट ये था कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में बिजली महंगी है, जिसके जवाब में मरियम नवाज ने उन पर फप्ती कसी है कि उस बदकिस्मती का नाम इमरान खान है। के ऊपर सारा बोझ डाल रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं फिर से। पेट्रोल के ऊपर 30% टैक्स देते हैं। ये टैक्स अवाम के ऊपर, आम लोगों के ऊपर पड़ता है, ये गुर्बत कॉज करती है। जब एक क्रिमिनल सिंडिकेट ऊपर बैठा हुआ है तो मुल्क का यही हाल होना था। डीजल के ऊपर 80% टैक्स लगा दिया, 80% टैक्स है डीजल के ऊपर। लोगों के ऊपर बोझ डाल के पैसा करना पड़ता है। जब इंटरनेशनली तेल की कीमत ऊपर जाती है, पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो नीचे आती है तो क्या इनको कीमत नीचे नहीं करनी चाहिए? डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। जो 15 रुपया है ये आपके ऊपर टैक्स लगता है, ये आपसे पैसा चोरी किया जाता है। अब खान साहब ने इसी साल कौम को खुशखबरी दी थी, कौम बड़ी खुशहाल हो गई है और मोटरसाइकिलें बड़ी बिक रही है। अब अगले साल इंशाल्लाह खान साहब कौम को खुशखबरी देंगे कि साइकिल की सनत बड़ी तरक्की कर गई है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम रिकॉर्ड साइकिलें खरीद रही है और ये इसी तरह होगा। पेट्रोल महंगा होगा तो फिर लोग साइकिलें खरीदेंगे, बल्कि शायद साइकिलें खरीदने के भी पैसे ना हो तो लोग जो है वो
وہ جو مال بردار جانور ہوتے ہیں گھوڑے گدھے ان پر سفر کر لیں گے کہ ان پر ذرا محنت بھی کم لگتی ہے. تو خان صاحب یہ وہی پرائم منسٹر جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے بلکہ وہ خود کہتے تھے پیٹرول کا ریٹ بڑھنے پر ڈی چوک میں دھرنا دینا, پورے پاکستان کو بند کرنے کی دھمکیاں, ٹی وی اسٹیشن پر حملے, پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ, سپریم کورٹ کے باہر وہ جو کپڑے لٹکائے تھے, اب میں کیا بولوں وہ کون سے کپڑے لٹکائے گئے تھے. پھر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر خان صاحب روزانہ تقریریں کیا کرتے تھے کہ جب 64 روپے لیٹر پیٹرول جو ہے وہ عوام کو بیچا جاتا ہے تو 20 روپے حکومت اپنی جیب میں ڈالتی ہے, جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم 45 روپے فی لیٹر دیں گے. تو آج تو خان صاحب کی حکومت ہے تو خان صاحب نے 65 روپے والا پیٹرول جو ہے وہ 125 کا کر دیا ہے. تو عوام کو یہ کہہ دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, سائیکل خرید لے. تو یہ ہے وہ تبدیلی جس کے لیے عوام جو ہے وہ خوار ہوتی رہی اور اتنا عرصہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ احتجاج کرتی رہی. تبدیلی سرکار نے بھی مہنگائی کے خلاف بہت بڑا منصوبہ تیار کر لیا ہے اور فیصلہ کیا کہ مہنگائی کا مقابلہ کیا جائے گا. حکومت خود سمجھتی ہے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے تو اب اس کا مقابلہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو اس کے لیے اس کا مقابلہ اب نغموں سے اور ترانوں سے کیا جائے گا. جب عوام کسی مارکیٹ سے, کریانہ سٹور سے, کسی سپر سٹور سے کوئی چیز خریدنے جائیں گے, مہنگی چینی خریدیں گے, آٹا ان کو مہنگا لگے گا, چاول باسمتی گھی وہ تو ہے ہی مہنگے, تو زیادہ قیمت ادا کرنے کے بعد جب عوام گھبرانے لگے گی تو آپ کو پاکستان کے مشہور گلوکار قمیض تیری کالی والے جنہوں نے یہ گانا ابھی سنایا ہمیں کچھ دن پہلے کہ اچھے دن آئے ہیں, وہ سنایا جائے گا. تو آپ اچھے دن آئے ہیں والا گانا سنیں, اچھے دن آئیں گے والا گانا پرانا ہو گیا. اسی طرح میڈیکل سٹور پر جب مہنگی ادویات خریدیں گے تو گھبرانے سے پہلے یہ گانا سنایا جائے گا اچھے دن آئیں گے. تو یہ تحریک انصاف کا ایک ٹریڈ مارک جو ہے ترانہ بننے والا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی پاپولرٹی عروج پر پہنچے گی کیونکہ 70 روپے والا پیٹرول آپ کو جب 123 کا ملنا ہے تو پھر اس کے گھبراہٹ تو ہونی ہے. تو اس کے لیے پیٹرول پمپ پر بھی اس بات کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ پیٹرول پمپ والے آپ کو یہ گانا مفت سنائیں اچھے دن آئے ہیں. اس کے علاوہ بجلی گیس کے بڑے بڑے بل یہ ادا کرتے وقت بھی آپ کو اس نغمے سے مستفید کہا جائے گا. تو یہ ایک ترکیب نکال لی ہے انہوں نے. اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جب خاص سبھی کی تقریب میں بیٹھے تھے 3 سالہ کارکردگی بتا رہے تھے اور پوری قوم ہمتن گوش تھی کہ شاید کوئی ایسا خاص صاحب اپنا کارنامہ بتائیں گے جس سے قوم کو تسلی ملے گی کہ واقعی کچھ ان کے لیے کیا گیا ہے. تو عین اس لمحے عطا اللہ عیسیٰ ہیلوی صاحب نمودار ہوئے اور انہوں نے آگے کہا کہ جناب اچھے دن آ گئے ہیں. تو انہوں نے آگے قوم کو بتایا کہ اچھے دن آ گئے ہیں, ورنہ پوری حکومت مل کے ہمیں نہیں سمجھا سکی تھی کہ اچھے دن آئے ہیں. تو عطا اللہ عیسیٰ ہیلوی کا یہ ترانہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ حکمران جماعت کا آئندہ قومی ترانہ بن جائے کہ اچھے دن آئے ہیں. اور ظاہر ہے جو حکومت 3 سال گزار چکی ہے اور اگلے 2 سال گزارنے کا ارادہ رکھتی ہے اور الیکشن کمپین میں عوام کے سامنے جائے گی تو جب جا کے وہ گانا گائیں گے کہ اچھے دن آئے ہیں تو اس کا فیصلہ تو وہاں ہونا کہ اچھے دن آئے ہیں یا اچھے دن چلے گئے. تو یہ ترانہ جو ہے اس سے انشاءاللہ یہ 2 طرح کے کام کرے گا. ایک تو عوام گھبرائیں گے نہیں اور دوسرا مزید جو چیزیں مہنگی ہونی ہیں وہ آسانی سے کی جا سکیں گی. یہاں پہ لے کے ایک بریک اور بریک میں واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کچھ اور بھی ہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر ایک ہمارے دوست ہیں ان کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے. اس پر کافی گفت و شنید ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا. واچ ہمارے دوست. میں ایکچوئل بتا رہا ہوں پانی سستا ہے عالمی منڈی میں, تیل مہنگا ہو چکا ہے. 10 ارب کہہ رہا ہوں, $10, $5, $6, $7, $14, $11 کا بیرل آ رہا ہے 158 لیٹر. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پانی اللہ تعالیٰ نے سستا کر دیا ہے اور فیول جو ہے تیل مصنوعات پانی مہنگا ہو گیا ہے اور تیل مصنوعات سستی ہو گئی ہیں. اس حد تک اس کا کوئی خریدار نہیں.
اچھا، کہنے والے کہتے ہیں کہ بیوقوفوں کے سر پر سینگ ہوتے تو ہمارے دوست 12 سینگے ہوتے. حکومتی ترجمانوں کی بونگیاں تو اکثر سنتے رہتے ہیں. ریاست کے خود ساختہ ترجمانوں کی بونگیاں بھی اب سن لی ہیں جو ملک و قوم کو اپنے نادر مشوروں سے دن رات نوازتے رہتے ہیں. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت کی ناکامیوں کا دفاع کرتے کرتے ہمارے دوست ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بولے کیا، یعنی ننگی نہائے کیا اور نچوڑے کیا. تو یہ حال ہو گیا ہے ہمارے دوستوں کا. جب بھی حکومت کا دفاع کرنا ہو اور دفاع کے لیے کوئی جواز نہ ہو تو پھر اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے جو ہمارے دوست کی ہوئی ہے. بعض دوستوں انہیں اے آر وائی کا عزیزی قرار دے رہے ہیں. تو یہ ویڈیو کوئی نئی نہیں ہے، لیکن کسی نے موقع کی مناسبت سے شیئر کر دی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس قسم کی کوالیفیکیشن کے بعد ان کی جو پروموشن ہوئی ہے، یعنی پچھلے 1 سال پرانی شاید یہ ویڈیو ہے، تو 1 سال پہلے جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے وہ 1 سال بعد ان کی کتنی پروموشن ہو گئی ہے، اور پروموشن ہونے کی وجہ ان کی یہ والی کوالیفیکیشن ہے. تو یہ آسانی سے دیکھا سنا اور سمجھا جاتا ہے. یہ آخری لائن دوبارہ کریں، صحیح نہیں ہوا. تو یہ آسانی سے دیکھا سنا اور سمجھا جا سکتا ہے. اب ایک اور بڑی عام خبر یہ ہے، وہ ہے کرپشن کے خلاف نعرے لگانے والی حکومت کے 2 درجن سے زائد سرکاری اداروں نے آڈٹ کرانے سے انکار کر دیا. یہ بڑی دلچسپ خبر ہے کہ خان صاحب کرپشن کے خلاف علم بلند کیے ہوئے ہیں اور ان کو اپنے علاوہ سارے کرپٹ نظر آتے ہیں، اور جن اداروں کو کرپشن پکڑنے کے لیے انہوں نے ڈپیوٹ کر رکھا ہے، لگا رکھا ہے، تقریباً 2 درجن سرکاری ادارے ہیں، وہ اپنا حساب کتاب دینے سے انکاری ہیں. تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اس بات کی باقاعدہ شکایت کی ہے کہ 2 درجن سے زائد سرکاری ادارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے اپنا آڈٹ ہی نہیں کرانا، کرپشن پکڑی جائے گی، حالانکہ کرپشن پکڑنے خود آئے ہیں. تو سینٹ کمیٹی نے سرکاری شعبے کے اداروں اور وزارتوں کی جانب سے آئین کے تحت ان کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی پر جو درکار معلومات ہیں وہ نہ دینے پر طویل مزاحمت کے بعد، یعنی ایک عرصے سے کام چل رہا ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اس پر پھر اب یہ بحث کرنے کا فیصلہ کیا بھی کیوں ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ایک انگریزی اخبار کی رپورٹ ہے جس کے مطابق اب یہ ادارے، آپ نام سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، یہ وہ ادارے ہیں جو دوسروں کی کرپشن کی ایچی بیچی نکال کے، ڈاکومنٹ نکال کے پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی چارپائی کے نیچے وہ یا اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا بال نظر آتا ہے. تو انگریزی اخبار کی ایک رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا کہ اس کمیٹی نے اپنے گزشتہ اجلاس میں اے جی پی سے کہا تھا کہ ان اداروں کی فہرست دے جو اپنے اکاؤنٹ کی آڈٹ کی اجازت نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی گڑبڑ نکل آئے گی. وزارت قانون نے اس کی نشاندہی کی تھی کہ جو پاکستان کا خزانے سے جس کو جتنا پیسہ دیا گیا آئین کے تحت اس کو آڈٹ کرنا پڑتا ہے. تو وزارت قانون کے نمائندے نے اجلاس میں اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ پی ایف ایم یعنی پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 کے بعد اور یہاں تک کہ آئین کے تحت جہاں بھی سرکاری پیسہ لیا جاتا اسے آڈٹ کے لیے اوپن ہونا چاہیے. اب اس فہرست میں کون کون شامل ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہے وزارت خزانہ، یعنی ملک کا خزانہ جس کے اوپر خان صاحب سب سے زیادہ سوال اٹھایا کرتے ہیں، اور اب وہ ظاہر خان صاحب کے ماتحت وزارت خزانہ، وزیر خزانہ تو آ گیا ہے لیکن ایک عرصہ ان کے انڈر بھی رہا ہے. تو وزارت خزانہ جو قومی خزانے کا نگہبان ہے وہ حساب دینے سے انکاری ہے. نیشنل بینک، یہ پاکستان کا سب سے بڑا بینک، وہ بھی جو زیادہ تر ریاستی محصولات، ٹیکس ادائیگیوں کے معاملات کو دیکھتا ہے. اس کے علاوہ وزارت مذہبی امور، وزارت آبی وسائل، پاکستان ریلوے، پیپل پرائمری ہیلتھ انیشیٹو بلوچستان، خیبر پختونخوا آئل اینڈ گیس کمپنی اور کے پی کے کا لیبر ڈپارٹمنٹ. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دفاعی پیداوار، ڈی ایچ اے کراچی، پی او ایف ویلفیئر ٹرسٹ، وزارت توانائی کے ماتحت پارکو، مری گیس اینڈ مول تل ہے شاید، پی ٹی سی ایل ٹیلی کام فاؤنڈیشن، پاک چائنا انویسٹمنٹ کمپنی، پاک کویت انویسٹمنٹ کمپنی، پاک امان انویسٹمنٹ کمپنی، سعودی پاک انڈسٹریل ایگریکلچر کمپنی، وا نوبل لمیٹڈ، پاکستان ایران انویسٹمنٹ کمپنی، پاک ٹیلی کام امپلائیز ٹرسٹ اور پاک قطر انویسٹمنٹ لمیٹڈ شامل ہے. یہ سارے ادارے ہیں جو کہ نہیں اپنی ڈیٹیل دے رہے، اور جنہوں نے ان کی ڈیٹیل دینی ہے، جن کو کرپشن پکڑنے کے لیے لگایا گیا، وہ بھی ڈیٹیل دینے سے انکاری ہے.
تو یہ ایک اہم خبر ہے جس میں کرپشن پکڑنے خاص طور کو صرف جو ہے نا وہ سیاسی لوگوں کی کرپشن نظر آتی ہے، اور وہ بھی اپوزیشن کے لوگوں کی. اور اس سے پہلے جو کرپشن میں لوگ پکڑے گئے تھے وہ چند ایک بیوروکریٹ تھے، جس کے بعد سے بیوروکریسی نے پورے ملک کا بٹا بٹھا دیا. تو جو ایکچولی جن کا حساب کتاب ہونا چاہیے، جن کو حکومت پاکستان کی جانب سے پیسہ جاتا ہے، وہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے، اس کا حساب کتاب دینے سے بہت سے ادارے انکاری ہیں. یہاں پہ لیکن بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو جو ہے وہ پارڈن دینے کا، یعنی عام معافی دینے کا جو ہے وہ سگنل دیا ہے. اس پر بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. بڑی اہم خبر ہے طالبان کے تناظر میں کالعدم تحریک طالبان جو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہی ہے، اور طویل عرصے تک پاکستان کو کالعدم تحریک طالبان کی جانب سے بہت شدید نقصان پہنچایا گیا. وار آن ٹیرر جسے ہم دہشت گردی کی جنگ کہتے ہیں، اس میں پاکستان نے امریکہ کا جب کسی وجہ سے ساتھ دیا، یا مجبوری میں ساتھ دیا، یا خوشی میں ساتھ دیا، اس کے بعد سے پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا، جس میں ہزاروں پاکستانی شہید ہوئے. تو یہ ایک بڑا ہی المناک اور تاریک دور تھا. آج حکومت کی جانب سے اس بات کا عندیہ دیا گیا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگر طالبان پاکستان کے آئین کو تسلیم کر لے تو انہیں جو ہے وہ معافی دی جا سکتی ہے. تو مشروط طور پر پاکستان نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو قومی دھارے میں شامل ہونے کا یا معافی دینے کا جو اعلان کیا ہے. اس سے پہلے صدر مملکت عارف علوی اپنے خطاب میں یہ بات کر چکے ہیں کہ اس طرح کی یعنی سگنل دے چکے ہیں کہ طالبان اگر آ جاتے ہیں اس کے اندر دھارے کے اندر، قومی دھارے کے اندر. اب قومی دھارہ کیا ہے؟ یہ ڈیبیٹ طلب، یہ بحث طلب بات ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو بھی پارڈن دیا جا سکتا ہے. اب یہ کیا اس کو پاکستانی عوام قبول کریں گے؟ کیا یہ صحیح فیصلہ ہے حکومت کا؟ کیونکہ کالعدم تحریک طالبان کے ہاتھوں پاکستان کے فوجی جوان، پاکستان کے ملٹری کے لوگ، سویلین لوگ بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ جس کا نشانہ بنے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پرائم منسٹر، ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا یا ان کو جو شہید کیا گیا، ان کے حوالے سے بھی یہ معلومات ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو نشانہ بنایا. تو پاکستان کے اندر کالعدم تحریک طالبان کے لوگ بڑے عرصے سے اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں، اور پاکستان کی جانب سے اب طالبان کو معافی دینے کا جو اعلان ہے، ظاہر ہے یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو اپنی جگہ ایک بڑا متنازع ہے. اس پر بحث بھی ہو رہی ہے اور ہوگی بھی کہ کیا طالبان کو معافی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. پاکستان نے افغانستان کی جو نئی حکومت ہے جس میں افغانستان کے طالبان ہیں، ان سے یہ کہا ہوا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو جو ہے وہ اپنی سرزمین اس کام کے لیے استعمال نہ کرنے دیں کہ وہ پاکستان میں اٹیک کرے. تو اس بات کا امکان ہے کہ طالبان ان کے ساتھ ان کو روکیں گے پاکستان کے اوپر کسی بھی طرح کا اٹیک کرنے کے. لیکن اگر پاکستان اس گروپ کو، ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک بہت ہی قتل و خون کا بازار گرم کیا اور یہ زخم بڑے تازہ زخم ہیں، ان کو معافی دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ فیصلہ تو بڑا ہوگا، لیکن اس فیصلے کو بہت سے لوگ یقینی طور پہ تسلیم نہیں کریں گے کہ کیا طالبان کو معافی دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. میرا جو ذاتی اس میں سٹیک ہے وہ تو ظاہر ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کالعدم تحریک طالبان کے لوگ اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، پے بیک کے لیے تیار ہیں، تو پھر انہیں قانون کے راستے سے ان کو معافی دی جائے، نہ کہ محض آپ اعلان کریں کہ جناب ہم نے آپ کو معافی دی. اور چونکہ پاکستان حکومت پہ ایک اور بڑا سنگین الزام لگ رہا ہے اور پاکستان اس کو انڈوز بھی کرتے جا رہا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. وہ کئی دنوں سے طالبان افغانستان کی جس طرح سپورٹ کر رہے ہیں اور دنیا کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ طالبان کے
ساتھ چلیں ورنہ طالبان کو تنہا نہ چھوڑیں. تو پاکستان نے ایک قسم کا طالبان کی ایڈوکیسی کر رہا ہے, وہ بھی دنیا کی نظر میں بہت کھٹک رہی ہے. کوئی بدنیتی نہیں, پاکستان نیک نیتی سے کام کر رہا ہوگا, لیکن دنیا اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی, اور دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ طالبان کا جو کم بیک ہو رہا ہے وہ اس میں پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے, تو کہیں خدا نہ خواستہ ہم اس طرف تو نہیں جا رہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو امریکی صدر کا کال کا نہ آنا وہ ویسے بھی ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہوا ہے. اور کل خان صاحب نے امریکی اینکر کو انٹرویو دیا, اس میں بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ جناب آپ کو کال آئی کہ نہیں آئی, تو انہوں نے کہا وہ بزی ہوں گے اس لیے کال نہیں کی. تو یہ اب ایک جو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ نیشنل ڈائلیما بن جاتی ہیں. امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ماضی میں جیسے بھی رہے ہوں, اب وہ تعلقات اس لیول پہ نہیں ہیں جس میں آپ کوئی بھی رسکی کام کر سکے اور کوئی بھی ایسا سٹانس لے سکے جس کے بعد امریکہ کا رخ افغانستان کی بجائے آپ کی طرف ہو جائے. وہ کہ آپ نے بڑی سپورٹ کی ہے پاکستان نے امریکہ کو, وہ تمام فیسلٹیز دی ہیں افغانستان سے نکلنے کے لیے جو کہ اخلاقی طور پر ہمیں دی جانی چاہیے تھی. وہ ہم نے دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے, اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے سپورٹ کیا ہے, لیکن اس کا جواب ہمیں دنیا سے پازیٹیو ملنا چاہیے. وہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. طالبان کو, کالعدم تحریک طالبان کو معافی دینے والا جو معاملہ ہے, اس پر جو ہمارا وہ ایلیمنٹ جو ہمیشہ ہمیں اس بات پر وہ ہم پہ الزام لگاتا ہے کہ ہم ایسے انتہا پسندوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو مزید موقع ملے گا کہ وہ پاکستان کے اوپر سینکشن کی بات کریں کہ دیکھیں یہ تو دوبارہ سے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے رہے ہیں جن لوگوں پر دنیا پابندیاں لگا چکی ہے. تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے کالعدم تحریک طالبان والا, لیکن حکومت نے اس کے اوپر جو ہے وہ خاصی لچک کا مظاہرہ کیا. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.